अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं ये बताता चलूँ कि आज का ये वीडियो बीए के तलबाओं के लिए है, बिलखुसूस उन तलबाओं के लिए जो मगरबी बंगाल के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं, बिलखुसूस उन तलबाओं के लिए जो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के मातहत कॉलेजों में CBCS पैटर्न के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं। आज के हमारे वीडियो का उन्वान है नस्र की तारीफ़ और उसके अक़साम। नाज़रीन, हमने इस वीडियो को दो हिस्सों में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। नाज़रीन, आपके निसाब में जो मौजू है वो है नस्र की तारीफ़ और उसके अक़साम। तो नस्र की जो अक़साम हैं वो दो तरह से की जा सकती हैं, एक तो हैयत के एतबार से और दूसरा मौजू के एतबार से। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि नस्र की तारीफ़ की जाए और उसको मौजू के एतबार से उसकी तक़सीम करके तारीफ़ की जाए। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के इस निहायत ही अहम नशिस्त का, जिसका उन्वान है नस्र की तारीफ़ और उसके अक़साम। अज़ीज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नाज़रीन देखिए, यह है नस्र की तारीफ़। पहले हम नस्र की तारीफ़ करेंगे कि अदब को उमूमन दो हिस्सों में तक़सीम किया जाता है, नस्र और नज़्म। दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, एक को दूसरे पर फ़ौक़ियत नहीं दे सकते। दोनों के ज़रिए इंसानी जज्बात व एहसासात के तारों को झंझोरने का काम लिया जाता है। तो देखिए, अदब जिसको इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं, तो अदब के दो किस्म होते हैं, यानी कि अदब को दो तरह से ज़ाहिर किया जाता है, या फिर हम अपने एहसास या जज्बात को दो तरह से ज़ाहिर करते हैं। एक नशर के अंदाज़ में, नसर यानी कहानी के अंदाज़ में, जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये नसर का अंदाज़ है। और एक दूसरा अंदाज़ जो नज़्म यानी शायरी का अंदाज़ होता है। तो ये दो अंदाज से हम अपने एहसास व जज्बात को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, तरसील करते हैं। तो यही अदब के दो अक़साम हैं। तो आज हमारा जो बहस मौजू जो मौजू बहस जिस मौजू पे बहस करनी है वो है नस्र की तारीफ़। तो देखिए, शेर ऐसे कलाम को कहते हैं जिसमें मौजूनियत, मौसीकियत और रदीफ़ व काफ़िया मौजूद हों। लेकिन नस्र ऐसे कलाम को कहा जाता है जिसमें मौजूनियत, मौसीकियत और रदीफ़ व काफ़िया का अहतमाम ना हो। तो देखिए, शायरी किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पे नज़्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और यहाँ शायरी, ये बस ये दोनों एक दूसरे के मुतबादिल हैं। तो शायरी ऐसे कलाम को कहते हैं जो मौजूनियत यानी कि मौजू हो। मौजू यानी कि शायरी में आप देखेंगे कि अल्फाज जो होते हैं वो पैमाइश की जाती है उसकी, मतलब वो नापा तोला होता है। पहले मिसरे में जितने अल्फाज होते हैं दूसरे मिसरे में उसी तरह के अल्फाज होते हैं, यानी कि बहर पर लिखी जाती है शायरी को, और नस्र को बहर पर नहीं लिखी जाती है। शायरी में मौसीकियत होती है। मौसीकियत कहते हैं गुनायतपन को, संगीत को, है ना। तो वो तरन्नुम जो है वो नस्र में नहीं होती है, यानी कि नस्र को गाया नहीं जा सकता है, जबकि नज़्म को यानी शायरी को गाया जा सकता है, जैसे हम फिल्मों में गीत वगैरह भी देखते हैं। और जो नस्र होते हैं उसमें रदीफ़ व काफ़िया नहीं होती है, जबकि शायरी में रदीफ़ व काफ़िया भी होती है। नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि क़दीम जो उर्दू हुआ करती थी उसमें ऐसे भी नस्र हुआ करते थे जिनमें
ردیف و قافیہ ہوا کرتی تھی. بہرحال وہ ابھی موجود نہیں ہے، اور ان اقسام نثر کی جو تعریف ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں، جو اسی ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے، اس میں بحث کریں گے. تو شاعری میں آپ دیکھ لیجیے کہ موزونیت ہوتی ہے، موسیقیت ہوتی ہے، اور ردیف و قافیہ کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ نثر میں نہ ہی موزونیت ہوتی ہے، نہ ہی موسیقیت ہوتی ہے، اور نہ ہی ردیف و قافیہ کا اہتمام ہوتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے نثر اور نظم میں. نثر میں نظم کی طرح الفاظ مختصر نہیں بلکہ منتشر ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ شاعری میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کافی مختصر ہوتے ہیں، وہ اختصار، شاعری کا ایک وصف ہے اختصار. اور لیکن نثر میں یہ پابندی نہیں کہ ہمیں اتنے الفاظ میں ہی اپنے خیال کو ظاہر کرنا ہے. اس میں آزادی ہوتی ہے، منتشر ہوتے ہیں، یعنی کہ کافی وسعت ہوتی ہے اس میں. نثری تحریر میں پھیلاؤ، بکھراؤ اور تفصیل ہوتا ہے، یعنی لفظوں کو جملوں اور جملوں کو عبارتوں میں پروئے ہوئے موتیوں کے مانند سلسلے وار رقم کیا جاتا ہے. یعنی نثر میں ہم اپنے خیالات کو لفظوں کے ذریعے جملے بناتے ہیں، اور پھر جملوں کے ذریعے عبارت بناتے ہیں بڑی بڑی، اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن شاعری میں ایسا نہیں ہوتا. شاعری میں 2 ہی مصرے ہوتے ہیں ہمارے پاس، یا بند کے اعتبار سے کیا جاتا ہے. عموماً نثر میں فاعل، مفعول اور فعل کی ترتیب ہوتی ہے. مثلا احمد اسکول جا رہا ہے. یعنی ہمارا جو نثر ہے وہ کس طرح سے ترتیب میں ہے؟ پہلے فاعل یعنی کہ کام کرنے والا، مفعول یعنی جس پر کام ہو، اور فعل یعنی جو کام کیا ہو رہی ہے جو کام. تو اب دیکھیے جیسے احمد اسکول جا رہا ہے، تو احمد فاعل ہے، اسکول چونکہ اسکول پہ کام ہو رہی ہے اس لیے یہ مفعول ہے، اور جا رہا ہے یہ فعل ہے. لیکن آپ اگر انگریزی ادب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں پہلے فعل آتا ہے، فاعل کے بعد فعل، اس کے بعد مفعول ہوتا ہے. ہمارے اردو ادب میں ایسا نہیں ہے. تو آگے دیکھیے، موضوع کے اعتبار سے نثر کی 2 بنیادی شاخیں ہیں، ایک افسانوی نثر اور دوسرا غیر افسانوی نثر. ناظرین، اس سے قبل میں بتا چکا ہوں کہ یہ ویڈیو 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں ہم نثر کی تعریف کریں گے اور نثر کے ان اقسام کا ذکر کریں گے جو موضوع کے اعتبار سے ہے. یعنی کہ نثر کی 2 طرح سے قسمیں کی جاتی ہیں، ایک موضوع کے اعتبار سے اور دوسرا حیت کے اعتبار سے، یعنی بناوٹ کے اعتبار سے. تو آج کے ہمارے ویڈیو میں جو جس چیز پہ ہمیں بحث کرنی ہے وہ ہے موضوع کے اعتبار سے. اگلی ویڈیو میں حیت کے اعتبار سے کریں گے. تو موضوع کے اعتبار سے نثر کی کتنی قسمیں؟ 2، ایک افسانوی نثر اور ایک غیر افسانوی نثر. افسانوی نثر کے تحت داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ آتے ہیں، جبکہ غیر افسانوی نثر کے تحت مکتوب، مضمون، مقالہ، سوانح، خاکہ، طنز و مزاح، تنقید و تحقیق، صحافت، رپورتاج اور سفرنامہ وغیرہ آتے ہیں. یعنی کہ افسانوی نثر جو ہے، افسانوی نثر میں آپ داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ لے لیجئے، اور اس کے بعد جتنے بھی نثر کے اقسام ہیں وہ سب غیر افسانوی نثر کے زمرے میں آتے ہیں. آئیے ہم ان کا مختصر سا خلاصہ دیکھتے ہیں. 1. داستان. داستان اس صنف ادب کو کہا جاتا ہے جس میں مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں اور متعدد کہانیوں کو مربوط کیا جاتا ہے، جس وجہ سے داستان بہت طویل ہوتی ہے. داستان ہماری اصل زندگی سے دور ہونے کے باوجود ہماری تہذیب کی عکاسی کرتی ہے. باغ و بہار اس کی عمدہ مثال ہے. ناظرین، آپ داستان سے واقف ہوں گے کہ داستان جو ہے وہ دوسری دنیا کی باتیں جو قدرت کے خلاف ہو یا ہمارے عقل کو حیران کرنے والی ہوں، تو ایسی کہانیوں کو داستان کہا جاتا ہے. وہ کافی طویل بھی ہوتی تھی. آپ باغ و بہار کا مطالعہ کر چکے ہوں گے. تو یہ داستان کی تعریف ہوئی. ناول کی تعریف دیکھتے ہیں. لفظ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے.
جس کے معنی نیا کے ہیں۔ آپ ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھیں، یہ مروزی سوال اس طرح سے بن جاتے ہیں کہ ناول کس زبان کا لفظ ہے یا کس لفظ سے نکلا ہے، تو یا ان کا معنی کیا ہے، ان سب چیزوں پہ بھی خیال رکھیں۔ ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں ہماری حقیقی زندگی کی تصویر ہو بہو پیش کی جاتی ہے۔ اس کا دائرہ داستان سے مختصر ہوتا ہے۔ امراؤ جان ادا اس کی عمدہ مثال ہے۔ تو میں نے اس سے قبل کی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب داستان سے طوالت اور مافوق الفطرت عناصر نکال دیے گئے تو باقی بچے قصے کو ہی ناول کہا گیا، جو ہماری حقیقی زندگی کی تصویر کشی کرتی ہے۔ 3 نمبر دیکھیے، افسانہ۔ داستان کافی طویل اور مافوق الفطرت عناصر پر مبنی ہوا کرتی تھی۔ جب اس کی طوالت کم ہو گئی اور اس سے مافوق الفطرت عناصر باہر نکال دیے گئے تو جو قصہ بچ گیا اسے ناول کہا جاتا ہے، اور جب ناول کی طوالت کو اور مختصر کر دیا گیا تو افسانہ وجود میں آیا۔ ناول میں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، جبکہ افسانہ کسی ایک پہلو کو ہی بیان کرتے ہیں۔ کفن اس کی عمدہ مثال ہے، یعنی کہ داستان کو مختصر کر کے اور اس کی مافوق الفطرت عناصر کو نکال کر کے ناول وجود میں آیا، اور پھر جب ناول کی طوالت کو، یعنی ناول میں چونکہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی تھی تو اس کی طوالت کو کم کر کے جو قصہ بچا وہ افسانہ کہلایا، یعنی افسانہ زندگی کے کسی بھی ایک پہلو پر لکھی جا سکتی ہے۔ اس کی عمدہ مثال کفن ہے۔ یہ 4 نمبر دیکھیے، ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل کے ہیں۔ ڈرامہ سننے سنانے سے زیادہ اسٹیج پر کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ ڈرامے کو عمل سے جڑا ہوا ادب کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ادب جس کو مختلف فنون لطیفہ جیسے موسیقی، گیت، رقص اور مصوری کی مدد سے زیر عمل لایا جاتا ہے۔ تو ڈرامہ دیکھیے، یہ افسانوی نثر کی آخری قسم ہے۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، اور ڈرامہ جو ہے وہ سننے یا لکھنے سے پڑھنے سے زیادہ کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ اسٹیج پر اس کو کر کے دکھایا جاتا تھا، اور یونانی لفظ ڈراؤ کا بھی معنی یہی ہے کہ عمل۔ اور یہ فنون لطیفہ دیکھیے کہ جو ڈرامہ ہے وہ رقص، یعنی جو ہم لوگ آج کل ناچ یا ڈانس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور گیت ہے، موسیقی ہے وغیرہ کے ذریعہ فلمایا جاتا ہے۔ 5 نمبر مضمون۔ اب جو ہے یہ غیر افسانوی نثر کی مثال ہے۔ کسی ایک عنوان پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ اور جامع مواد کو تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کا نام مضمون ہے۔ یعنی کسی بھی ایک موضوع کو اگر ہم دلچسپ اور جامع یعنی مختصر انداز میں تسلسل کے ساتھ، یعنی کہ اس میں ربط جو ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، ایک کے بعد دوسرا جملہ کا تعلق ایک دوسرے سے ہو، تو اگر اس انداز میں کسی بھی موضوع پر اگر ہم لوگ لکھتے ہیں تو وہ مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں ادب، سائنس، سماج، سیاست، غرض کے ہر موضوع پر خیالات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ پھول والوں کی سیر اس کی عمدہ مثال ہے، یعنی مضمون جو ہے کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی مضمون پر لکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد مکتوب، یعنی کہ خطوط نویسی، خط۔ اردو کے غیر افسانوی سرمایہ ادب میں مکتوب کو بے حد مقبولیت حاصل ہے۔ خط یا مکتوب دراصل 2 افراد کے درمیان ترسیل خیال کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ ایک اچھا خط غزل کے فن کی طرح اختصار و جامعیت، سادگی و خلوص کا آئینہ ہوتا ہے۔ غالب کے خطوط اس کی عمدہ مثال ہیں۔ دیکھیے، جو مکتوب ہے وہ ہم لوگ خط سے واقف ہیں کہ ایک جگہ پہ ہم رہ کر کے دوسری جگہ خط جو ہے بھیج سکتے ہیں، اور وہ نصف ملاقات کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جو غالب ہے، جو خط ہے وہ غزل کی طرح اختصار اور جامعیت رکھتا ہے، یہ ان کی وصف ہے۔ 7 نمبر دیکھیے، خاکہ۔ اردو کے غیر افسانوی نثر میں خاکہ نہایت مقبول ہے۔ خاکے میں کسی شخصیت کے نقوش
اس طرح اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس کی تمام خوبیاں اور خامیاں ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں اور ایک زندہ تصویر قاری کے پیش نظر ہو جاتا ہے. قاری یعنی پڑھنے والا. اس میں خامیوں کو بھی اس انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ خامی نہیں خوبی معلوم ہوتی ہے. محمد علی اس کی عمدہ مثال ہے. تو دیکھیے خاکہ کسے کہتے ہیں؟ خاکہ ایک ایسی مضمون ہے جس میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اور اس انداز میں اس کی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی خوبی تو خوبی معلوم ہوتی ہی ہے، لیکن جو خامی ہے وہ بھی جو ہے قاری کو، پڑھنے والوں کو خوبی ہی معلوم ہوتی ہے. اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کسی کے اوپر میں خاکہ. انشائیہ 8 نمبر دیکھیے، اور یہی آخر بھی ہے. اردو کے غیر افسانوی نثری ادب میں انشائیہ بھی بے حد مقبول ہیں. انشائیہ کے تقریباً وہی مفہوم و معنی لیے جاتے ہیں جو انگریزی زبان کے لفظ ایسے سے مراد ہے. انشائیہ کی کوئی مخصوص تعریف تو نہیں ہے بلکہ انشا پرداز کی ذہنی اپج، خیالات کی بلندی اور ذاتی تاثرات کو فنی انداز میں پیش کرنے کا نام انشائیہ ہے. یعنی انشائیہ اس صنف کو کہتے ہیں جس میں جو انشا پرداز یعنی ادیب ہوتے ہیں ان کی جو ذاتی تاثرات ہے، جو وہ اثر قبول کرتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، جو مشاہدہ کرتے ہیں، ان چیزوں کو وہ فنی اعتبار سے مختصراً لکھ دیتے ہیں، تو اس کو انشائیہ کہا جاتا ہے. تو عزیز ناظرین دیکھیے، یہ آپ کے نصاب میں جو شامل ہے کہ نثر کی تعریف اور نثر کے اقسام. تو اگر آپ کے امتحان میں یہ سوال آئے کہ نثر کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اقسام کا ذکر کیجئے، تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. یہ 12 نمبر کے لیے ہے. اور اگر اس طرح آئے کہ نثر کی تعریف کرتے ہوئے اس کی حیتی اقسام کا ذکر کیجئے، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو جو اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے اسے دیکھنا ہوگا، کیونکہ نثر میں اگر وہ حیتی لفظ حیت کو اگر واضح کر دیتے ہیں تو حیت والے اقسام کو لکھنا ہوگا، اور اگر موضوع اگر لفظ کو وہ لکھ دیتے، واضح کر دیتے ہیں، تو آج ہم لوگوں نے جو ویڈیو دیکھا اس چیز کو لکھنا ہوگا. تو عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ آپ کو کافی اچھے سے سمجھ میں آ جائے. تو یہ 12 نمبر کے لیے ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. اجازت دیجیے اب. السلام علیکم.